Kashmir are not conditional upon their agreement with any government. And I appeal to the protesters to ensure that their activity is peaceful and to cooperate in creating the space required for immediate and meaningful political negotiations. This appeal is not a request for surrender or silence. It is an appeal to save lives while pursuing a just political settlement. Pakistan's relationship with the people of Kashmir must be founded upon consent, dignity, democratic rights, and mutual respect. At this grave moment, our first responsibility is to prevent further bloodshed and restore trust through verifiable actions. So I therefore appeal to the protesters to suspend its activity and sit-ins and long marches once agreement has been reached on the formation of such a commission. Correspondingly, the authorities and the government should refrain from further measures pending the outcome of such a Truth and Reconciliation Commission. If this proposal is acceptable to the government of Pakistan, if this proposal is acceptable to the government of Azad Kashmir, if this proposal is acceptable to the protesters, and if and only if all parties are willing to accept such a proposal, then of course the Pakistan People's Party is ready to play its part to help resolve the current crisis in the best interest of the people of Kashmir. मैंने डर साहब से भी बात किया है और उन्होंने भी मुझे यकीन दिलाई है कि वज़ीर आज़म साहब से बात करके मेरे इस तजवीज़ के बारे में he will get back to me. तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं इंतज़ार कर रहा हूँ. हम अपने जो मौक़िफ़ है या अपना जो हल है, हम किसी पे वो ज़बरदस्ती तो लागू नहीं कर सकते, लेकिन मेरी नज़र में ये एक अप्रोप्रिएट तरीका है जिससे हम मौजूदा जो सियासी बहरान है, जिस कैफियत में हम मौजूद है, कि इस रास्ते के अपनाते हुए हम रियासत को मौक़िफ़ को भी सामने रखते हुए और जो एहतजाज करने वाले हैं उनके लिए भी एक ऐसा तरीक़ेकार जहाँ एक ऐसा फ़ोरम मौजूद हो जो मेरिट पे शिकायतें और इल्ज़ामात और हर साइड के इल्ज़ामात के बारे में इन्वेस्टिगेट भी कर सके, हकीकत अवाम के सामने लेकर आए और फिर हकीकत के मुताबिक हम आगे भर सकते हैं. इसके मौजूदा हालात में इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में लड़ना मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से पीछे नहीं हटती. हम जानते हैं कि शायद कुछ लोग सोच रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब जीबी में भी जीत के आए हैं और उनका सोच ये था कि अगर हालात ऐसे होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत उस तरीके से कैंपेन नहीं कर सकेंगे जैसे गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन किया. लेकिन ये तो उनका गलतफहमी है. मैं यहाँ हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ. उम्मीद है कि मसला हल हो, लेकिन हल हो या ना हो, मैं अपने कश्मीरी अवाम के साथ रहूँगा. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के साथ, आप मेरे ओहदेदारों के साथ, और इलेक्शन तक हमारा साथ है. और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद हम मिल के हुकूमत भी बनाएंगे और तमाम हालात को हम संभालते रहेंगे. ये बहरान जो है, ये क्राइसिस जो है, ये आज के नहीं, एंड आई थिंक इनके मल्टीपल फैक्टर्स है. एक तो आर्ग्यूमेंट ये ज़रूर है कि ये तो एक मैन मेड क्राइसिस है, ये कोई गैर सियासी हैंडलिंग की वजह से और गैर नामुनासिब
بیانات کی وجہ سے یہ کرائسس اس پوزیشن پہ آیا ہے. اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ دس از فیڈرل منسٹرز میڈ کرائسس. انہی نے اب اس کا ایسے کردار ادا کرنا ہے جس سے ہم سب راستہ نکال سکیں. لیکن underneath there are definitely endemic issues that need to be addressed. میں ابھی الیکشن جیت کے آیا ہوں گلگت بلتستان میں, اور گلگت بلتستان میں اپنے جو منشور ہیں, اپنا جو موقف ہے, اپنا جو نظریہ ہے, کسی جیک کمیٹی کا ہونے سے پہلے, یہ تو 2022-23 میں, تو 2020 میں 2019 میں اس سے پہلے جو منشور بنا 2020 کے گلگت بلتستان کے الیکشن سے, میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے کہ حق حاکمیت, حق ملکیت, حق روزگار. شاید دوسروں کا زیادہ ایکسٹریم انٹرپریٹیشنز ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا نظریہ ہے, اپنا منشور ہے. گلگت بلتستان کا کانٹیکس تو اپنی جگہ, ان کا اپنا ہی جدوجہد ہے اور اپنا ایک طویل جدوجہد ہے. آزاد کشمیر کا کانٹیکس میں ہم تو نسل در نسل جو حق حاکمیت کے جدوجہد ہے, عالمی سطح پہ بیرون ملک بھی, انٹرنیشنل لاء کے کانٹیکس میں بھی, اور ملک کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی لڑتے آ رہی ہیں. ہم نے جو عالمی سطح پہ حق حاکمیت کا جدوجہد, آزاد کشمیر کا, مقبوضہ کشمیر کا مل کے جو جدوجہد ہم لڑ رہے ہیں جموں و کشمیر کے لیے, وہ رائے شماری کی صورت میں, وہ سیلف ڈٹرمنیشن کی جدوجہد کی, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی جدوجہد کی صورت میں, وہ جدوجہد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لڑا بحیثیت آپ کا وزیر اعظم, بحیثیت آپ کا وزیر خارجہ. وہ جدوجہد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لڑی تھی بحیثیت آپ کے وزیر اعظم. شہید بی بی نے تو آزاد کشمیر کی آبزرور سٹیٹس دلوائی تھی OIC میں. قائد عوام نے, جیسے یاسین صاحب کہہ رہا تھا, پاکستان کے اندر یہ صدارتی نظام جوائنٹ سیکرٹری کے نیچے جو آزاد کشمیر چلتا تھا, وہ نظام ختم کر کے آپ کو پارلیمانی نظام دے دی, اور جو آپ کے حق حاکمیت کا پاکستان کے اندر کا جدوجہد, اس کا بھی قیادت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو, اور عالمی سطح پر کشمیر کے حق حاکمیت کے جدوجہد, اس کا بھی قیادت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کی ہے. اب موجودہ صورتحال میں ہم ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں جہاں تک آپ کا عالمی سطح کا جدوجہد ہے. اور جب میں اس ملک کا وزیر خارجہ تھا, سب سے نوجوان وزیر خارجہ تھا, لیکن پھر بھی چاہے وہ عالمی یونائٹڈ نیشنز میں ہو, چاہے وہ بھارت کا اپنا سرزمین پہ میں موجود تھا, میں کشمیر کے کوز کو, کشمیر کے عوام کے آواز کو بار بار اٹھاتا رہا. وہ تو ہم اٹھاتے رہیں گے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس پہ تو ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے, اور ایک طریقے سے اور ایک انداز سے اپنا آواز اٹھانا چاہیے, اور حوصلہ اور ہمت دلوانا چاہیے ہمارے کشمیری بہن بھائی جو LOC کو اس طرف جدوجہد کر رہے ہیں. پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے جندہ میں دفن ہو جاتے ہیں. ان کے لیے ہم یہ جدوجہد لڑ رہے ہیں. جہاں تک پاکستان کی اندر کی آپ کی حق حاکمیت کی سوال ہے, اس سوال کا جواب بھی, اس کا فیصلہ بھی نہ اسلام آباد کر سکتا ہے, نہ پاکستان کا کوئی اور شہر کر سکتا ہے. کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا. میں واقعی سمجھتا ہوں کہ ہم 1947 سے چلتے آ رہے ہیں. 1970s میں قائد عوام نے ہمیں یہ پارلیمانی نظام دیا. اب جبکہ ہم 2026 میں ہیں, میں یہ کشمیر کے عوام سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ مطمئن ہو, موجودہ جس انداز سے ہمارا ریاست کے اندر ریاست پاکستان کے ساتھ جو ریاست آزاد کشمیر کا تعلقات ہیں, اگر آپ مطمئن ہو, اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسے ہیں تو ایسے ہم خوش ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہی رہے, تو
سرانکوں پہ یا آپ کا حکم، آپ کا فیصلہ. لیکن اگر آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا عالمی جدوجہد کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر، اگر ایسا کوئی طریقہ ہے، ایسا کوئی راستہ ہے کہ آپ مزید حقوق آزاد کشمیر کے عوام کو دلوا سکتے ہیں، جس پہ وہ سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ اور انتظامی طور پہ مزید مضبوط ہو جائے، اور وہ کسی وفاقی آزاد کشمیر کی وزارت کے پیچھے یا وزیر اعظم کے پیچھے پھرنے کے بجائے، اس چیز کے انتظار کرنے کے بجائے کہ میں نیشنل اسمبلی پہنچوں گا اور اس دن کشمیر کا ٹاپک آئے گا، کہ وہ خود اپنے مستقبل کے فیصلے کرے، وہ خود اپنا قسمت کے فیصلے کرے. تو میرے نقطۂ نظر طریقہ کار موجود ہے جہاں آپ عالمی سطح کا آپ کا جو جدوجہد ہے اس کا تحفظ اپنی جگہ، مگر ملک کے اندر جو آزاد کشمیر کے انتظامی، سیاسی اور معاشی حقوق کے بارے میں اصلاحات کی ضرورت ہے. وہ اصلاحات کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں ایک الیکشن کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل کنونشن لایا جا سکتا ہے. اس کانسٹیٹیوشنل کنونشن میں یہ سوال رکھا جا سکتا ہے کہ کیا مزید اصلاحات کی ضرورت ہے. شروع ہم اگر کرتے ہیں یہ جو رہ گیا ایشو ریزرو سیٹس کے بارے میں، تو آپ فیصلہ کریں. دوسرے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ بہت ضروری ہے اور ایسا ہی رہیں. میں پاکستان پیپلز اس پوزیشن کا، ہم نے تو ماضی میں الیکشنز میں اس کا نقصان بھی اٹھایا ہے. پچھلے الیکشن جو یاسین صاحب کہہ رہا تھا، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں، وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت، آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت، اس کے باوجود ہم 13 سیٹیں لے کر آئے، اور وہ 13 سیٹس، ان 13 سیٹس میں سے 12 سیٹیں تو آپ نے لے کے دی مجھے. اب obviously پی ٹی آئی کا دور تھا، سلیکٹ ہی کرنا تھا انہوں نے حکومت، الیکٹ ہی نہیں. تو وہ ان کا اپنا حکومت قائم کرنے میں وہ ریفیوجی سیٹس کا بہت بڑا کردار تھا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی اس پہ اس انداز سے یا کوئی اعتراض نہیں کیا. جبکہ اب خود آپ اس پہ سوال کر رہے ہیں تو بالکل میں کسی کا بلیک مین ہونے کے لیے تیار ہوں. کوئی بندوق کے زور پہ یا دھرنا کے زور پہ نہ آئین ترمیم ہو جاتا ہے، نہ ہم ڈکٹیشن کل ماننے کے لیے تیار تھے، نہ آج ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار. آپ آئے کنونشنل کانسٹیٹیوشنل کنونشن میں آئے، آپ اپنا موقف دے. میرا نظر میں ہم جو ہمارے مہاجرین کے نمائندے ہیں، ان کا وہ ووٹ کا بھی ہم تحفظ کر سکتے ہیں، ان کا نمائندگی کا تحفظ بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس چیز کا انشور بھی کر سکتے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ تو کشمیر ہی کرے. کوئی اور ملک نہیں، کوئی اور صوبہ نہیں، کوئی اور علاقہ نہیں جو یہ برداشت کرے کہ سندھ کا الیکشن ہو 12 سیٹیں، پنجاب میں الیکشن ہو. وہ تو آپ، مجھے نہیں پتا آپ لوگ نے اتنا دیر کیسے برداشت کیا. لیکن کی اگر یہ آپ آج بھی چاہتے ہیں تو ایسے ہی رہ سکتے ہیں. کہ یہ ممکن، کیا یہ بھارت میں، مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں ایسے ہوتا ہے کیا؟ جب مقبوضہ کشمیر ان کا سو کالڈ الیکشنز ہوتے ہیں، کیا راجستھان میں اور گجرات میں اور نیو دہلی میں یا کہیں اور کوئی الیکشن ہوتا ہے؟ تو پھر آپ فیصلہ کریں. آپ اگر چاہتے ہو کہ 12 سیٹیں ہوں تو 12 سیٹیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ 14 سیٹیں ہو تو 14 سیٹیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ختم کر لیتے. لیکن نمائندگی پہ، ان کی نمائندگی پہ پیپلز پارٹی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. میں مہاجرین یہ نمائندے
آپ کے پارلیمان میں دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا آواز بھی، ان کا ووٹ کا حق بھی ہو، ان کو ووٹ ملنے کا حق بھی ہو، مگر مختلف طریقہ کار ہے. جو طریقہ کار ہے وہ ٹیکنیکلٹیز ہے، وہ آپ فیصلہ کریں. لیکن یہ حق حاکمیت کا سوال اگر ان 12 سیٹوں پہ پھنسا ہوا ہے تو یہ تو اتنا جلدی ہمیں ختم کرنا چاہیے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی تو سمجھتا ہے، یا پیپلز پارٹی میں اس پہ اجتماعی رائے کی اپنی جگہ، میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اب جو اکثریت پاپولیشن ہے وہ نوجوان ہیں، وہ انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ بھی سوال کیا جائے کہ جس طریقے سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کشمیریوں کو عالمی سطح پر OIC میں آبزرور اسٹیٹس کا نمائندگی دی، تو میرا بھی ایک خواب ہے کہ میں کشمیر کے عوام کو عبوری سطح پہ اسی قسم کی آبزرور اسٹیٹس NFC میں، CCI میں، نیشنل اسمبلی میں یا سینیٹ آف پاکستان میں، اگر آپ چاہتے ہیں تو. اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ادھر ہی صحیح ہے تو صحیح ہے. لیکن میرا خیال میں کہ اگر آپ وہاں ساتھ ہوتا، آپ کے نمائندے ساتھ ہوتے عبوری طور پہ آبزرورز کے، تو پھر اس کے بجائے کہ پورا آزاد کشمیر کو 30 دن بند کرنے کا سچویشن بنتا، اب اس سے بہت پہلے آپ کے نمائندے نیشنل اسمبلی میں اور سینیٹ آف پاکستان میں ان ایشوز کو اٹھاتے، ہمیں مجبور کرتے کہ وہاں سے عمل کریں. تو جہاں تک آپ کے حق حاکمیت کا سوال ہے، جہاں تک آپ کا حق ملکیت کا سوال ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جیسے میں نے گلگت بلتستان، ان کا تو اپنے کانٹیکسٹ ہے، بٹ کشمیر کے عوام کی یہ ملکیت ہے. آزاد کشمیر ہو یا مقبوضہ کشمیر ہے، یہ آپ کا پہاڑ ہے، یہ آپ کا دریا ہے، یہ آپ کی زمین ہے. اور جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کی تاریخ میں سب سے بڑا لینڈ ریفارمز کروائے اور عوام کو زمین کا مالک بنایا، اب حال ہی میں جامع سندھ میں یہ جو سیلاب متاثرین کے لیے 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں، تو ساتھ ساتھ عورتوں کو مالکانہ حقوق دے رہا ہوں، اور وہ قائد عوام کے بعد پاکستان میں سب سے بڑا لینڈ ٹرانسفر کیا جا رہے ہیں. یا گلگت بلتستان میں جو ہم نے قانون سازی کی ہے، اور اب مینڈیٹ ملا ہے مجھے کہ میں اس قانون سازی پہ عمل درآمد کروں، کہ ان کا جو زمین ہے جو ایک زمانے میں دوگرا راج کا تھا، پھر ریاست کا ہو گیا، اب ہم نے عوام کا ان کو حق ملکیت دلوایا ہے. اب ان کو